अस्सलाम वालेकुम, मतीउल्लाह जान, MJ TV। दो अहम मौज़ूआत पे आज बात होगी। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक बैनुल-अक़वामी फोरम है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखा हुआ था, और ग्रे लिस्ट होता है कि ना ब्लैक लिस्ट है ना वाइट लिस्ट है, दरमियान में, यानी पाकिस्तान पे गहरी नज़रें रखी हुई थी बैनुल-अक़वामी ताकतों ने। इल्ज़ाम ये था कि पाकिस्तान अपने मुल्क से होने वाली टेरर फाइनेंसिंग यानी दहशत गर्दों को दी जाने वाली मुबैना मालियाती मदद की रोकथाम नहीं कर सका, और ये कि मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम भी नहीं कर पा रहा पाकिस्तान। इस हवाले से मॉनिटरिंग लिस्ट यानी कि निगरानी ग्रे लिस्ट में रखा गया था। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता तो पाकिस्तान पे पाबंदियां लग सकती थी, पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की दुनिया के ममालिक तजारत ना कर पाते और बैंकों की ट्रांजैक्शंस भी करना मुश्किल हो जाती। और दूसरा ये कि फिर पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी सतह पर तन्हाई का सामना करना पड़ता। तो ये है FATF का मामला। अब पाकिस्तान के लिए खुशखबरी ये है कि ग्रे लिस्ट से निकल गया है, यानी वाइट लिस्ट में आ गया है। अभी तकरीबन 3 महीने बाद एक वफद पाकिस्तान आएगा और बाकायदा तौर पे इसको वाइट लिस्ट में शामिल करने का ऐलान होगा। मगर अच्छी खबर है कि अब पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में यानी निगरानी में नहीं रहेगा, जिससे पाकिस्तान को बहुत से फ़ायदे भी होंगे, और जो सख्तियाँ बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान को फेस करना पड़ती थी वो नहीं करना पड़ेंगी। मगर दूसरी खबर यह है कि लापता अफराद के केस में एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता सहाफ़ी मुदस्सर नारू और चंद दूसरे लापता अफराद के केस में हुकूमत से ये कहा है कि साबिक जितने भी सरबराहान हुकूमत थे, जनरल मुशर्रफ से लेके तमाम जो वज़ीर आज़म बाद में आए, उन सबको नोटिस जारी करने थे वफाकी हुकूमत ने, और नोटिस ही नहीं बल्कि उनके हल्फिया बयानात भी लेने थे कि उनके दौर में जितने शहरियों को भी उठाया गया, लापता किया गया, उसके हवाले से वो नाकाम हुए हैं और क्यों ना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और उन्होंने क्या क्या इक़दाम उठाए उन लापता शहरियों को बाजियाब कराने के लिए। तो पिछले हफ्ते ये हुक्म जारी किया गया था। आज जब उसकी समाअत हुई चीफ जस्टिस अता अमान की अदालत में, तो आज भी उस हुक्म पे अमल नहीं किया गया था। तो लापता अफराद के हवाले से भी हम आज बात करेंगे, और सबसे पहले हम शुरू करते हैं FATF के हवाले से। तो अब बहस ये चल रही है कि क्या ये इमरान खान के दौर में किए गए इक़दाम और इमरान खान के दौर की पॉलिसियों की वजह से पाकिस्तान को ये इतनी बड़ी कामयाबी हुई कि उसका नाम ग्रे लिस्ट से निकल के अब वाइट लिस्ट में आ गया है। और फिर एक दावा ये भी है कि जो मौजूदा हुकूमत है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, उसकी कोशिशों से, और ख़ास तौर पे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की कोशिशों से पाकिस्तान को ये कामयाबी नसीब हुई है और पाकिस्तान एक बार फिर ग्रे लिस्ट से निकल गया है। अब इन दोनों सवालों का जवाब देने के लिए हमें पहले ये समझना होगा कि ये कामयाबी कितनी बड़ी है और माजी में क्या होता रहा है। अब कथा नज़र इसके कि ये कौन सी सियासी हुकूमत की पॉलिसियाँ थी। सबसे पहले तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए, जब मामला बैनुल-अक़वामी बरादरी का होता है तो बैनुल-अक़वामी बरादरी को और ख़ास तौर पे बड़ी ताकतों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में हुकूमत में कौन है, इमरान खान है या शहबाज शरीफ है या फिर आर्मी चीफ जनरल बाजवा हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं है कि यहाँ पे हुकूमत करता कौन है और हुकूमत बनाता कौन है या बिगाड़ता कौन है। उन्होंने जो शराइत रखी हैं उन पे अमल दरामद करना पाकिस्तान की ज़िम्मेदारी है, और ना तो इमरान खान ने इन शराइत के ऊपर कोई चूँ चढ़ा की थी और ना ही शहबाज शरीफ ने इन शराइत के ऊपर कोई चूँ चढ़ा की थी। बल्कि अब दावा तो ये भी किया जा रहा है कि आर्मी यानी GHQ के अंदर 2019 में एक सेल बनाया गया था। बड़े सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर, उन्होंने ये ट्वीट भी किया, और DGMO के ऑफिस में सेल बनाया गया था, और उनकी ये बड़ी कोशिशें थी। यानी क्रेडिट जो है ना शहबाज शरीफ का है ना इमरान खान का है, क्रेडिट जो है जनरल कमर जावेद बाजवा जो आर्मी चीफ हैं उनको जा रहा है। तो ये इससे मैं एक बार फिर ये कहूँगा, ये क्रेडिट किसी इदारे को नहीं जा रहा, क्योंकि जो कोई भी इस मुल्क में हुकूमत में होगा बज़ाहिर या पसे पर्दा उन सब ने वही करना था जो बैनुल-अक़वामी बरादरी ने उनसे कहा था। तो ये कहना कि ये शायद कोई एक हुकूमत ने कम किया या इमरान खान की हुकूमत ने ज़्यादा किया या फिर बाद में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने कम किया या फिर जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने बहुत मेहनत की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान करने पर मजबूर था, और चाहे जो भी पाकिस्तान में होता उसने यही करना था
جو یہ بڑی طاقتیں کہہ رہی تھی اگر وہ نہ کرتے تو پھر پاکستان گرے لسٹ میں کیا بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کریڈٹ کسی کا نہیں ہے، یہ کریڈٹ مجبوری کا نام شکریہ، اور سب نے یہ کرنا تھا اور سب نے یہ کیا۔ دوسری بات کہ پاکستان کے اوپر ماضی میں بھی اس طرح کی پابندیاں لگتی رہی ہیں۔ 2008 سے لے کے 2010 تک پاکستان پہلے بھی گرے لسٹ میں رہا ہے۔ جنرل مشرف کے جانے کے فوراً بعد پاکستان گرے لسٹ میں آ گیا، کیونکہ جنرل مشرف جو سب سے بڑے جو مغربی مفادات کا تحفظ کر رہے تھے پاکستان کے اندر افغانستان جنگ کے حوالے سے، اس وقت پاکستان کو گرے لسٹ میں نہیں رکھا جا سکتا تھا۔ تو نئی سیاسی حکومت جب آصف علی زرداری جب صدر بنے، پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، تو ایک بار پھر اس حکومت کو گرے لسٹ میں رکھا گیا۔ پھر 2012 سے 2015 تک بھی پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھا گیا، اور پھر آخر میں 2018 سے آج تک پاکستان گرے لسٹ میں تھا۔ تو اگر یہ کہنا کہ یہ پہلی بار پاکستان کو بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے، یہ شاید نہ تو پہلی بار ہے اور نہ آخری بار ہے۔ آئندہ بھی پاکستان چند سالوں کے بعد دوبارہ اگر ہماری پالیسیوں میں ذرا بھی کوتاہی ہوئی اور ان بڑی طاقتوں کی شرائط پہ ہم پورا نہ اترے، تو پاکستان دوبارہ بھی گرے لسٹ میں جا سکتا ہے، مگر خدا نہ خواستہ بلیک لسٹ میں بھی جا سکتا ہے۔ تو اس لیے میں اس بات پہ شادیانے بجانے کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان گرے لسٹ سے نکل گیا۔ اصل جو مسئلہ ہے، اصل جو فساد کی جڑ ہے کہ پاکستان گرے لسٹ میں بار بار جاتا کیوں ہے، اس کا حل ہمیں نکالنے کی ضرورت ہے، اور وہ مسئلہ ہم سب کو اچھی طرح پتہ ہے۔ پاکستان کے جو بارڈرز ہیں، معاشی طور پہ جو تجارت ہے ہماری اتنی کنٹرولڈ اور ریگولیٹ نہیں ہو رہی۔ جو ایران کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، جو افغانستان کے ساتھ ہمارا بارڈر ہے، جہاں سے بدستور سمگلنگ ہو رہی ہے، اور اس سمگلنگ کے اندر مالی مفادات بن چکے ہیں بڑے بڑے شخصیات کے، بڑے بڑے اداروں کے بھی، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ چونکہ ہمارے سرکاری ادارے بھی کاروبار میں ملوث ہیں، اور بہت سارے جو مالی معاملات ہیں وہ اتنے اوپن اور اتنے شفاف نہیں ہیں، تو اس لیے پاکستان کے اوپر شک کی نگاہیں بار بار اٹھتی رہیں گی، اور مستقبل میں بھی جب تک ہماری حکومتیں، ہمارے سرکاری ادارے اور ہمارے غیر سرکاری جو تنظیمیں ہیں، جو ادارے ہیں، اور ہمارے مالیاتی ادارے ہیں، وہ اپنے مالی لین دین کو، مالی معاملات کو شفاف نہیں بنائیں گے، تو پاکستان کا نام دوبارہ گرے لسٹ میں جانے کے لیے ہر وقت تیار رہے گا۔ اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن ممالک میں جمہوریت ہوتی ہے، جن ممالک میں سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن جیسے جو کاروباری اداروں کی ریگولیٹری تنظیمیں ہیں یا ادارے ہیں، وہ بااختیار ہوتے ہیں، تمام اداروں کو، لوگوں کو برابر کی مقابلے کے فضا دستیاب ہوتی ہے، ان ممالک کے اندر منی لانڈرنگ ممکن نہیں ہوتی، ان ممالک کے اندر ٹیرر فائنانسنگ ممکن نہیں ہوتی ہے۔ مگر جن ممالک میں سرکاری اداروں کے اوپر ہی ٹیرر فائنانسنگ یعنی دہشت گردوں کو سپورٹ کرنے کا الزام لگ رہا ہو، تو ان ممالک کا نام ہمیشہ گرے لسٹ کیا تو بلیک لسٹ میں جانے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو سویلین حکومتیں ہیں وہ مضبوط ہوں، وہ طاقتور ہوں، سویلین بالادستی ہوں، سویلین ادارے تمام اہم قومی فیصلے کریں، قومی سلامتی کا کنٹرول اور فیصلے بھی ہماری سویلین حکومتوں کے پاس ہوں، نہ کہ ہم ان اداروں کو مزید سرکاری احکامات اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے بااختیار بنائیں جو ادارے پہلے ہی مالی معاملات میں حکومت کو جواب دہ نہیں ہیں، اپنے کاروباری معاملات میں بھی اور اپنے بجٹ کے حوالے سے بھی۔ تو جب تک ہم یہ شفافیت اپنے نظام میں نہیں لائیں گے، دنیا بھر کے ممالک ہمیں شک کی نگاہ سے ہی دیکھتے رہیں گے۔ تو بہرحال اب جو کہ فیٹف کے گرے لسٹ سے ہمارا نام نکل گیا ہے، تو اب ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ایسا کیا کیا جائے کہ دنیا ہمارے جمہوری اداروں پہ اعتبار کرے اور ہمارے اپنے ادارے بھی ہمارے سویلین حکومتوں کے سامنے جواب دہ ہوں، پارلیمنٹ بالادست ہو، عدلیہ آزاد ہو، اور جتنے بھی مالیاتی معاملات ہیں چاہے وہ سرکاری اداروں کے ہوں، ریاستی اداروں کے ہوں، وہ اگر حکومت کے سامنے ان کے اوپر کنٹرول نہیں رکھا جاتا، ان کا آڈٹ نہیں کیا جاتا، تو پھر دہشت گردی کو سپورٹ کرنے کے الزامات یوں ہی پاکستان جیسے ممالک پہ لگتے رہیں گے۔ اور پھر دوسرا سب سے اہم معاملہ فیٹف کے حوالے سے تو ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ یہ آئندہ بھی ہمیں بہت احتیاط کرنا ہوگا۔ دوسرا اہم معاملہ ہے پاکستان میں لاپتہ افراد کا ایک حساس معاملہ، اور یہ وہ معاملہ ہے جس پہ بڑے بڑے تجزیہ کار، بڑے بڑے صحافی اور بڑے بڑے میڈیا کے ادارے بھی بات کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ لاکھوں، 10 لاکھ، 30 لاکھ، 40 لاکھ سبسکرائبرز اور فالوورز والے فیس بک اور یوٹیوبر جو صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں،
ان کے منہ سے آپ کبھی بھی لاپتہ افراد کے حوالے سے کوئی بات یا تجزیہ نہیں سنیں گے، کیونکہ ان سے سیاسی جماعتوں کے ان کے جو فالوورز ہیں وہ بھی کنی کتراتے ہیں، وہ بھی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے کنٹینٹ کو شاید نہ تو لائک کرنے کی ہمت رکھتے ہیں نہ ہی شیئر کرنے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر کچھ ادارے بھی ہیں جو ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ وہ بڑی سیاسی جماعتیں جو یہ سمجھتی ہیں کہ ریاستی اداروں کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، وہ لاپتہ افراد جیسے حساس معاملات کو اپنے ویلاگز میں، ویڈیو لاگز میں زیر بحث کبھی نہیں لاتے ہیں۔ اور یہ بڑے بڑے تجزیہ کار جو کراچی کے حلقے کے اوپر تو لمبے چوڑے تجزیے کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے الیکشن میں حصہ نہ لینے کی وجہ سے کراچی کے لوگوں نے ووٹ ڈالنے کے لیے گھر سے باہر نکلنا مناسب ہی نہیں سمجھا، مگر ان لوگوں کو اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ کئی خاندان اجڑ چکے ہیں، کئی خواتین اپنے شوہروں کے انتظار میں گھر کے دروازے پہ کھڑی ہیں، مگر آج تک ان کے لاپتہ شوہر اور ان کے چاہنے والے واپس نہیں آئے، اور عدالتیں بھی بے بس ہیں۔ اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ آج ہی کے دن دیا ہے، اور انہوں نے اس فیصلے میں کہا ہے کہ تمام سابق چیف ایگزیکٹوز بشمول جنرل پرویز مشرف، بلکہ آغاز جنرل پرویز مشرف سے ہو، ان کو نوٹسز جاری کیے جانے تھے وفاقی حکومت کی طرف سے، اور پھر ان سے حلفیہ بیان لیا جانا تھا کہ کیوں نہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے کہ ان کے دور میں یہ تمام شہری اٹھائے جاتے رہیں۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس حکم پہ عمل نہیں ہوا، اور آج سرکار کی طرف سے پیش ہونے والے وکیل نے مزید مہلت مانگی ہے اور کہا ہے کہ اٹارنی جنرل بیرون ملک دورے پر ہیں، اور جب واپس آئیں گے تو اگلی تاریخ تک ان کے حکم پہ عمل ہو جائے گا۔ 3 جولائی کی تاریخ مقرر کی ہے چیف جسٹس عطا من اللہ نے آئندہ کی تاریخ کے لیے، مگر صورتحال یہ ہے کہ اس وقت لاپتہ افراد مسلسل لاپتہ ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کو بھی کئی دن گزر چکے ہیں۔ اس سے پہلے اور دوسرے لاپتہ افراد کے کیسز میں بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے بہت سارے احکامات جاری کیے تھے، مگر ان پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوا۔ اس سے پہلے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے تقریباً 6 کے قریب احکامات جاری کیے ہیں۔ تمام چیف ایگزیکٹو کو نوٹس جاری کرنے کے حکم پہ بھی عمل نہیں ہوا، پھر تمام چیف ایگزیکٹو کو حلفیہ بیانات لینے کا بھی حکم، جو احکامات تھے ان پہ بھی عمل نہیں ہوا، اور آج کے کیس میں کوئی وکیل بھی ان تمام سابق سربراہان حکومت کی طرف سے پیش نہیں ہوا۔ وفاقی کابینہ نے ایک لاپتہ افراد کے حوالے سے کمیٹی تو تشکیل دی تھی، مگر اس کمیٹی نے بھی ابھی تک کام شروع نہیں ہوا، اور ابھی پچھلے چند ہفتوں کے اندر 6 لوگ ایسے ہیں کہ جو آلریڈی اٹھا لیے گئے ہیں۔ پاکستان بھر کے علاقوں سے لوگوں کو ابھی بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بھی وہی ہے کہ فساد کی جڑ، اس کو جڑ سے نہیں اکھاڑا جا رہا۔ ہماری عدالتوں میں ہمت نہیں ہے، ہمارے ججوں میں ہمت نہیں ہے کہ وہ سابق سربراہان حکومت کو تو نوٹس جاری کرنے کا حکم دینے میں آسانی سمجھتے ہیں، مگر جن اداروں پہ اصل الزام ہے، جن کے کئی بار نام بھی لیے جا چکے ہیں، ان اداروں کے سربراہان کو طلب کرنے کی ہماری کسی عدالت یا کسی جج میں ہمت نہیں ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ ان تمام عدالتی کارروائیوں اور احکامات کے باوجود، حکومت کے تمام تر اعلانات کے باوجود ابھی تک شہریوں کو کیوں اٹھایا جا رہا ہے، کیوں لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ تو ان تمام عدالتی کارروائیوں کے باوجود کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کو اٹھایا آلریڈی جا چکا ہے۔ ڈاکٹر عمر عواب خان، ڈائریکٹر ہاسپٹل راولپنڈی، پاکستان ریلوے میں 7 جون رتا امرال تھانہ میں ان کی FIR درج ہوئی ہے، ان کو اٹھا لیا گیا، لاپتہ ہیں۔ 8 جون 2022 کو رتا امرال تھانہ میں ان کی FIR درج ہوئی ہے۔ اسی طرح 11 مئی کو ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی راولپنڈی سے 17 سالہ فیروز بلوچ کو ایک طالب علم کو لاپتہ کیا گیا، ان کا تعلق بلوچستان سے تھا، اور یہ تمام افراد کے لیے ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی میں احتجاج بھی ہوا۔ کل سے بھوک ہڑتال کا بھی سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے۔ ابھی تک 2022 میں 158 افراد جو ہیں وہ لاپتہ ہو چکے ہیں، اور تقریباً 76 کے قریب نئی شکایات لاپتہ کمیشن کو صرف مارچ 2022 میں وصول ہوئی ہیں۔ ایک امریکی رپورٹ کے مطابق 2021 تک 8000 افراد پاکستان میں لاپتہ ہیں، اور پچھلے 6 مہینے میں صرف صوبہ سندھ کے اندر 1200 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ تو یہ لاپتہ افراد کی صورتحال ہے، اور اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، جیسے میں نے پہلے کہا، کہ فساد کی جڑ کو طلب نہیں کیا جاتا۔ یہاں پہ سرکاری ملازموں کو ہر کوئی دبا لیتا ہے، چاہے جج ہو، IG پولیس کو، سیکٹری داخلہ کو، بیوروکریٹس کو طلب کر کے اونچے بیانات اور آواز میں بات کر کے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، ان سے معافیاں بھی منگوائی جاتی ہیں، مگر لاپتہ افراد کے معاملے میں جن اداروں پہ الزام ہے ان اداروں کے سربراہان کو نہیں بلایا جاتا، اور وہ ادارے ہم سب جانتے ہیں، ہمارے خفیہ ادارے ہیں، ISI ہے، MI ہے،
اور دوسرے ادارے ہیں ان کے سربراہان کو آج تک نہ تو سپریم کورٹ کے کسی جج کو ہمت ہوئی بلانے کی اور نہ ہی ہائی کورٹ کے کسی جج کو ہمت ہوئی بلانے کی۔ اور ہمت پڑتی بھی کیسے؟ جن سرکاری ملازموں نے، پولیس افسران نے ہمت کر کے تفتیش کرنی تھی ان اداروں کے خلاف جن پہ الزام ہے شہریوں کو لاپتہ کرنے کا، ان سرکاری افسران کی ویٹنگ اور سیکیورٹی کلیئرنس کا اختیار اس موجودہ حکومت نے، وزیر اعظم شہباز شریف نے انہی خفیہ اداروں کو دے دیا ہے جن پہ شہریوں کو لاپتہ کرنے کا الزام ہے۔ جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں اس نوٹیفیکیشن کی جس کے تحت ISI کو وزیر اعظم شہباز شریف نے اب یہ اختیار دے دیا ہے کہ پاکستان کی تمام بیوروکریسی، تمام سینئر افسران بشمول پولیس کے اعلیٰ حکام اور پولیس افسران کی جو سیکیورٹی ویٹنگ ہے ان کے تبادلوں، ان کی ترقیوں کے لیے وہ ISI کرے گی۔ اب اس اختیار کے ملنے کے بعد کسی سینئر پولیس افسر کی کیا جرات اور کیا ہمت ہوگی کہ وہ اپنی نوکری کو داؤ پہ لگا کے کسی معصوم لاپتہ شہری کے حوالے سے ISI کے افسران سے سوال جواب تک کرے۔ اب اس نوٹیفیکیشن کے بعد لاپتہ افراد کے حوالے سے کسی بھی پیش رفت کے لیے مزید کوئی بھی امید لاپتہ افراد کے لواحقین کو نہیں رہے گی۔ اب یہ نوٹیفیکیشن لاپتہ افراد کے لواحقین کی ان امیدوں پر بھی پانی پھیر چکا ہے کہ جو امیدیں اب لاپتہ افراد کے لوگوں کو عدالتوں سے تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ اس ساری صورتحال میں عدالتوں میں کس طرح حل ہوتا ہے۔ کیا یہ معاملہ ہائی کورٹوں تک ہی محدود رہے گا یا ہائی کورٹ کے کسی مخصوص جج تک، یا پھر یہ معاملہ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی اس خوبصورت سو موٹو پاور تک بھی جا پہنچے گا کہ جس پاور کے اوپر ہمارے معزز ججز صاحبان کئی دن تک بحث مباحثے کے بعد مختلف فیصلے دیتے رہے ہیں۔ وقت گزرتا رہے گا اور شہری یوں ہی لاپتہ ہوتے رہیں گے۔ کیا ہماری سپریم کورٹ اس حوالے سے بھی کوئی سو موٹو نوٹس لے گی؟ کیا ہمارے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی، جن کو یہ شک تھا کہ پاکستان میں کرپشن کے معاملے میں احتساب کے نظام کی ساکھ خراب ہو رہی ہے، کیا وہ اب مزید کوئی ایسا نوٹ لکھیں گے کہ ہزاروں خاندان بے بس ہیں، لاچار ہیں، مظلوم ہیں اور ظلم کے شکار ہیں، ان کے پیارے لاپتہ ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی چیف جسٹس کوئی اپنا وہ سنہری سو موٹا اختیار استعمال کرتے ہوئے 5 رکنی بینچ بنا کے لاپتہ افراد کے حوالے سے کیس کی سماعت کریں گے؟ کیا پھر اب جو جنرل مشرف کے حوالے سے چیف جسٹس عطا اللہ نے حکم دیا ہے کہ وہ ان کا حلفیہ بیان پیش کیا جائے، تو کیا سپریم کورٹ کے معزز جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی جنرل مشرف کے خلاف دیے گئے اس حکم کے اوپر بھی کوئی سو موٹو نوٹس لے کر اس حکم کو بھی معطل کریں گے، یا پھر چیف جسٹس عطا اللہ کے جنرل مشرف کے خلاف دیے گئے اس حکم کو بنیاد بنا کے اسلام آباد ہائی کورٹ کو ہی کالعدم قرار دے دیں گے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے وجود کو ہی غیر آئینی قرار دے دیں گے؟ یہ وہ سوال ہیں جو ہر شہری کے ذہن میں اٹھ رہے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ صرف سیاستدانوں اور صرف سیاسی لوگوں کے حوالے سے ہماری سپریم کورٹ بہت فعال ہو جاتی ہے، متحرک ہو جاتی ہے اور ان کے اندر ایک انصاف کی تحریک جنم لیتی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو یہ انسانی المیہ ہے لاپتہ افراد کی شکل میں جو جنم لے رہا ہے، اس حوالے سے ہمارے کسی معزز جج کے اندر انصاف کی تحریک پیدا نہیں ہوتی؟ یہ وہ سوال ہیں جن کا جواب اگر آج ہم نہیں دے پائیں گے بطور معاشرہ، بطور حکومت، بطور عدلیہ، تو اس کا جواب پھر تاریخ ضرور تلاش کرے گی۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔